अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली या रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में। अच्छा, आज जो हमने करना है वो फर्स्ट ओपनिंग एप्लीकेशन का जो सेकंड पार्ट है एंड थर्ड पार्ट उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने क्या सीखा है, अल्लाहुम्मा का लफ्ज़ था। अल्लाहुम्मा में हमने क्या देखा है कि ये वो अंदाज़ है जिससे सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को पुकारा जाता है और इसके अंदर एम्फोसिस है। ठीक है। बाइद क्या था, ये हमारा फ़ेल अमर था। फ़ेल अमर क्या होता है, कमांड करना, किसी को हुक्म देना। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि होमवर्क करो तो ये मैंने हुक्म दिया आपको। अगर आप अपने से किसी बड़े से बात कर रहे हो ना, तब आप किसी को हुक्म नहीं देते, आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। सेम इस तरीके से इन अरबिक लैंग्वेज जहाँ पर कमांड का स्ट्रक्चर इस्तेमाल होता है ना, वहाँ पर हम अल्लाह ताला से इल्तिजा करते हैं, अर्जी पेश करते हैं। हम वहाँ पे कमांड नहीं दे रहे होते, स्ट्रक्चर कमांड का होगा, फ़ेल अमर होगा, बट वो टोन, वो अंदाज क्या होगा, वो रिक्वेस्ट का होगा। बेईनी मैंने आपको बताया था कि अरबी में एक फ्रेगमेंट होता है इदाफा का, जिसके दो पार्ट्स होते हैं, मुदाफ और मुदाफ अलैह। ये बेसिकली पोजीशन के लिए होता है, यानी मलकियत जाहिर करने के लिए। जैसे बैतुल्लाही, तो बैत क्या है, मुदाफ है, अल्लाही ये वर्ड क्या है, ये आपका मुदाफ अलैह है। उस घर के ऊपर किसकी पोजीशन है, अल्लाह की पोजीशन है। तो हमने क्या बात की कि बैतुल्लाही के अंदर मुदाफ और मुदाफ अलैह का ये एक फ्रेगमेंट होता है, एक चंक होता है, एक मुरक्कब होता है, जिसे उर्दू में आप मुरक्कब कहते हैं। दो अल्फाज के मिलने से एक मुरक्कब बन जाता है, ये वो चीज़ है। तो यहाँ पर हमने देखा कि बैन और ई, ये दोनों मिलकर बैनी बना देते हैं। मेरे दरमियान व बैना, और दरमियान मेरी खताओं के। हम क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अल्लाह ताला से कि ए अल्लाह करीम, फासला पैदा कर दीजिए मेरे और मेरी खताओं के दरमियान। खता या का लफ्ज़ हमने देखा कि ये खत से निकला है। खता का मतलब क्या होता है, खता होती हैं स्लिप अप्स, ऐसी चीज़ जिसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है। मिजरी मैंने आपको बताई थी कि आपके हाथ में कॉफ़ी का मग है या फिर चाय का कप है, आप जा रहे हैं, उसमें होल है, आपको नहीं पता कि आप उसके कतरे ज़मीन पर गिराते चले जा रहे हैं, सारी टाइल्स गंदी हो रही है, मैस क्रिएट हो गया, आपको नहीं पता। तो वो मैस जो है आपके इल्म में नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, और आप ही ने उसको किया है। तो यहाँ पर खता के लफ्ज़ को इस्तेमाल करके रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें एक बड़ी प्यारी इमेजरी दी है। हमें समझाया है कि हमारी ऐसी खताएं भी होती हैं, वो छोटे छोटे कंकर जिनसे हमें ठोकरें लग जाती हैं, हमें उनका इल्म नहीं होता। तो हमें अल्लाह ताला से अपनी खताओं के दरमियान फासले की दुआ करनी है। कमा, जैसे कि बाअदता, फासला पैदा किया आपने दरमियान में मशरिक के और मगरिब के। फिर मशरिक के लिए हमने देखा था कि ये शर्क लफ्ज़ से निकला है, और मगरिब जो है ये गर्ब से निकला है। शर्क का मतलब क्या, कि जहाँ पर लाइट है, और लाइट की किस वजह से, सनराइज़ की वजह से। और मगरिब के वहाँ पर कोई चीज़ जो है ना वो डिसअपेयर हो रही है, गुरूब हो रही है। और गुरूब किस वजह से हो रही है, क्योंकि सनसेट उस जानिब होता है। और उसके बाद हमने एक और चीज़ देखी कि जो गरीब का लफ्ज़ होता है ना अरबिक लैंग्वेज, उसका मतलब होता है स्ट्रेंजर, अजनबी। तो अजनबी आज यहाँ होता है, कल को यहाँ पे नहीं होता, वो एक मुसाफिर होता है, वो आज इधर है, कल कहीं और होगा। सही है। और जब हम मशरिक और मगरिब के फासले की बात करते हैं, तो इस एक सिटी के अंदर रहते हुए हमें मशरिक और मगरिब के फासले का नहीं पता चलता, हम इस इमेजरी को अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते। लेकिन अगर आप यूट्यूब पर ही डेजर्ट को देख लें और उसका फैलाव देख लें आप, तो आपको मशरिक और मगरिब, आपको किनारा नहीं मिल रहा होगा कि कहाँ पर किनारा एंड हो रहा है। ठीक है। तो ये फासला जिसकी हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि इतना फासला हमारे दरमियान और हमारी खताओं के दरमियान पैदा कर दीजिए। अब उसके बाद जो आज की क्लास में हमने पार्ट कवर करना है वो है अल्लाहुम्मा, फिर है नक्किनी मिन खताया कमा युनक्का सौबुल अबियदु मिनद दनस। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अल्लाहुम्मा का मीनिंग हम पहले ही देख चुके हैं। अब इसके बाद वर्ड बाय वर्ड हम इसका एनालिसिस करते हैं। पहले है हमारे पास लफ्ज़ नक्किनी। नक्किनी क्लासिकल अरबिक ये जिस रूट वर्ड से निकला है ना, उसका मतलब है टू ब्रश ऑफ। ठीक है। इन क्लासिकल अरबिक में, क्लासिकल अरबिक के लिए ना अब सी ए इस्तेमाल करने लगी हूँ क्योंकि लंबा लिखने जाएगा। दिस वर्ड comes from the root which means to brush off या फिर to scrub off। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि स्क्रबिंग का और ब्रशिंग का ये कॉन्सेप्ट तो सबको पता है ना, स्क्रब करना क्या होता है और ब्रश करना क्या होता है। अक्सर अच्छा, लेडीज़ को तो वैसे सही है पता होगा स्क्रबिंग क्या होती है ना, हर वीक में स्क्रबिंग होती होगी, और ब्रश का भी पता होगा। वैसे अब तो खैर इतना ज़माना नहीं रहा, लेकिन पहले हाँ, हमारे इंडो पाक के रीजन में क्या होता था कि जब कपड़े धोए जा रहे होते थे तो उसको ब्रश भी लगाया जा रहा होता था, है ना। और अक्सर तो कुछ ऐसे भी होते थे कि वो डंडे के साथ उसको कूट कूट के तो उसको धोया जा रहा होता था।
اچھا مجھے نہیں پتا کہ اس ڈنڈے کے ساتھ کیوں کوٹتے ہوتے تھے، کہ اس سے شاید داغ جلدی نکل جاتے ہوں گے یا پتہ نہیں کیا، لیکن اس کپڑے کی تو مطلب بس ہو جاتی ہوگی اس کوٹنے کے عمل کی وجہ سے۔ اچھا یہاں پر ہماری بات کیا ہے کہ ہم اب اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کر رہے ہیں کہ اسکرب کر دیجئے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ برش کرنے کی دعا کر رہے ہیں، اسکرب کرنے کی دعا کر رہے ہیں۔ اب میں یہ پوری بات لکھ کے نا پھر آپ کو سمجھاتی ہوں کہ اس کا ایمفسس کیا ہے۔ اللہم نقنی، پھر آگے آتا ہے من۔ من کا مطلب ہوتا ہے فرام، ٹھیک ہے، مطلب سے۔ اس کا میں لکھ دیتی ہوں فرام، اردو میں میننگ ہے اس کا سے۔ اس کے بعد ہے خطا، خطایا، یہ تو آپ کو پتا ہے مائی مسٹیکس، میں نے آپ کو سمجھا دیا تھا کل بھی۔ تو یہ پارٹ ہے آپ کا مضاف اور یہ پارٹ ہے آپ کا مضاف الیہ، ٹھیک ہے، اور ٹوگیدر یہ ایک دونوں سے ایک دونوں آپس میں مل کے نا تو اضافہ کا فریگمنٹ بناتے ہیں۔ اور مائی مسٹیکس پہ یعنی خطائیں ہیں، تو ان خطاؤں کے اوپر پوزیشن کس کی ہے، وہ کس کی پوزیشن میں ہے، کس کی ملکیت میں ہے، میری ملکیت میں ہے، تو وہاں پر ہم نے اضافہ کا فریگمنٹ استعمال کر لیا، مائی مسٹیکس، ٹھیک ہے۔ یہاں پر سنز نہیں آئے گا، گناہ کی بات نہیں ہو رہی، مسٹیکس کی بات ہو رہی ہے، سلپ اپس کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے کما۔ کما کا لفظ ہم نے کل بھی دیکھا تھا، لائک، جسٹ لائک، کہ جیسے کہ، ٹھیک ہے، یہاں پر میں لکھ دیتی ہوں جیسے کہ۔ اس کے بعد ہے اگلا لفظ ہمارے پاس یونکا۔ اب یہ جو لفظ ہے نا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو عربک لینگویج، آپ لوگوں نے انگلش میں ایکٹیو اور پیسو فارمز پڑھی ہوگی۔ ایکٹیو جو فارم ہوتی ہے نا انگلش گرامر میں، ایکٹیو فارم جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کو ڈوور کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، اور پیسو فارم وہ ہوتی ہے جہاں پر آپ کو ڈوور کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، وہ ایک مسٹری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اس لفظ کا مطلب ہے کہ جیسے کہ برش کیا جائے، صاف کیا جائے، اسکرب کیا جائے، ٹھیک ہے۔ یونکا کا مطلب کیا ہے؟ برش کرنا، جو کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر سمپل اس کا میننگ میں لکھ رہی ہوں ابھی کے لیے، ٹو برش، ٹو اسکرب، یہ دانتوں والا برش نہیں ہے، اچھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ورڈ ہے آپ کا ثوب۔ ثوب ان عربک لینگویج کہتے ہیں کلاتھس کو، ٹھیک ہے، کپڑوں کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوا ہے نا وہ ہے ابیض۔ ابیض کہتے ہیں وائٹ کلر کو، ثوب ابیض مینس سفید لباس، سفید کپڑے۔ اس کے بعد ہے من۔ من کا مطلب وہی فرام سے، دنس، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے جب کیچپ کھائی ہے کبھی تو ایسا ہوا ہے کہ آپ نے سفید کلر کا لباس پہنا ہوا ہو یا وائٹ کلر کی شرٹ پہنی ہو یا قمیض پہن رکھی ہو، تو ایسا ہو کہ آپ کوئی بھی کھانا کھا رہے ہیں، سالن کا داغ لگ جائے یا کیچپ کا داغ لگ جائے، تو آپ کے کپڑے کے اوپر کیا آ جاتا ہے؟ ایک سٹین آ جاتا ہے، داغ آ جاتا ہے، وائٹ، ایسا ہی ہے نا۔ یہاں پر نا اب دنس کے اندر کیا ہے کہ جب آپ کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اور جب وہ آپ کی شرٹ کے اوپر گرتا ہے نا تو وہ کیا چھوڑ دیتا ہے؟ ایک داغ چھوڑ دیتا ہے، ایک سٹین آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مینس سم تھنگ، یہاں پر میں لکھتی ہوں، مینس سم تھنگ ڈراپس، کچھ گر گیا ہے، اینڈ لیوز اے سٹین، اور اس نے داغ چھوڑ دیا ہے۔ اب اس امیجری کو دھیان سے سمجھنا ہے۔ ابھی تک کے لیے ہم نے کیا پڑھا ہے کہ برش کر دیجئے، اسکرب کر دیجئے میری خطاؤں کو، جیسے کہ برش کیا جاتا ہے سفید کپڑے سے داغ کو، سمجھیں اس بات کو، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر یہ بات کیوں ہوئی ہے، اس امیجری کو ہمیں کیوں دیا گیا کہ ایک سفید کپڑا ہے اور سفید، جیسے کہ یہ وائٹ کلر کی اسکرین ہے نا، یہاں پر میں بلیک کلر کا ایک سٹین لگا دیتی ہوں، یلو، ٹھیک ہے۔ اب اس کو ایک دفعہ دھویا، کیا ہوگا؟ اتنا ہو جائے گا، پھر اس کو ایک دفعہ اور دھویا، اتنا ہو جائے گا، پھر اس کو ایک دفعہ اور دھویا، اتنا ہو جائے گا۔ کیا ہوگا کہ وہ جو سٹین ہے سب سے پہلی پوزیشن پر وہ کیسا ہے؟ وہ ایسا ہے۔ ہمارے جو خطائیں ہوتی ہیں نا وہ ہمارے دل پر داغ لگا دیتی ہیں۔ اس امیجری کو اب آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ یہ لے، یہ ہے آپ کا دل اور یہ ہے اب آپ کی خطائیں جو اب یہ سٹین چھوڑ رہی ہیں اپنا۔ آپ نے ایک خطا کی
اور اس خطا کی وجہ سے ایک کالا دھبا آپ کے دل کے اوپر لگ گیا. اس امیجری کے اندر رسول اللہ علیہ صلاۃ وسلام نے اتنے خوبصورت الفاظ استعمال کیے ہیں اکارڈنگ ٹو دا بلاغا. بلاغا یعنی جو فصاحت اور بلاغت اور بیوٹی بتاتی ہے ہمیں کسی بھی چیز کی نا. اتنی خوبصورتی ہے اس دعا کے اندر کہ رسول اللہ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ اب ہماری خطاؤں کو اللہ تعالیٰ اس طرح سے برش کر دیجئے، اسکرب کر دیجئے. اگر کسی کپڑے کے اوپر ایسا سٹین لگ جائے تو مجھے بتائیں کیا اس کو ہم سمپل پانی سے دھوئیں تو کیا وہ صاف ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہمیں اس کو تھوڑا رگڑنا پڑتا ہے. ہم اس کو واشنگ مشین میں بھی دھوئیں گے نا تو ہمیں 3-4 دفعہ اس کو دھونا پڑے گا، تب جا کے وہ داغ پراپر طور پر نکلے گا. پھر بھی ہمیں ایک ہلکا سا نشان بھی نظر آ رہا ہوتا ہے. اور جب ہم کسی چیز کو اسکرب کرتے ہیں، اسکرب کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہم اس کو رگڑ کر وہاں سے نکال رہے ہوتے ہیں. اور جب رگڑ آ رہی ہوگی تو پھر کیا ہوگا، وہ داغ صاف ہو جائے گا. ایسے صاف ہو جائے گا، سارے کے سارے داغ صاف ہو جائیں گے. اور جو کپڑا ہوگا آپ کا وہ پیور وائٹ رہ جائے گا. یہ امیجری ہے اس دعا کے سیکنڈ پارٹ کے اندر کہ اب میری خطاؤں کو اللہم نقینی، اے اللہ اسکرب کر دیجئے، دھو دیجئے مجھے، من خطایا میری خطاؤں سے مجھے، کما ینقی الثوب ابیض جیسے کہ دھویا جاتا ہے ایک سفید کپڑے کو جس پر داغ لگے ہوں. داغ لگے ہوئے کپڑے کو دھو کر جیسے صاف کر دیا جاتا ہے نا، اس کو اسکرب کر کے صاف کر دیا جاتا ہے، اس طریقے سے میرے دل کو بھی صاف کر دیجئے، میری ذات کو بھی صاف کر دیجئے، مجھے ایک نیا وجود عطا کر دیجئے. پتہ ہے یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ جو سٹین ہوتا ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ سٹین بیسیکلی نا آفٹر افیکٹ ہے. آفٹر افیکٹ کیا کہ آپ نے ایک چیز کی، ایک خطا کی، اور اس خطا کا کچھ اثر ہونا ہے. یہ بعد میں ہونے والے اثرات ہیں جو ہمارے دل کے اوپر ہوتے ہیں، وہ سٹینز جو لگتے جاتے ہیں لگتے جاتے ہیں. اور امیجن کریں جب ہم اپنی خطاؤں سے توبہ نہیں کرتے، ہم اپنی خطاؤں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ نہیں مانگتے، تو وہ سٹینز ہمارے دل کو کتنا کالا کر دیتے ہوں گے، اور ہمارا دل کس طرح سے اس ظلمت کے اندھیرے میں چلا جاتا ہوگا. اور ہم پھر کہتے ہیں خود سے کہ ہم ڈاؤن فیل کر رہے ہیں، ہم ڈپریشن میں ہیں، ہم انگزائٹی میں ہیں، ہم سٹریسفل ہیں، ہم پینک ہو رہے ہیں، ہماری زندگی میں برائیاں کیوں آ رہی ہیں، ہمارے اندر سکون کیوں نہیں ہے. ہم ان آفٹر افیکٹ سے بھرے پڑے ہیں، ہمارے اندر وہ سٹینز لگ چکے ہیں، اتنے لگ چکے ہیں کہ ہمیں اپنے دل کو صاف کرنے کی اب ضرورت ہے. اور جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ سٹینز اترتے جاتے ہیں. جب ہم اللہ کی جانب جاتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں، وہ سٹینز ہمارے دل پر سے اترتے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس دعا کا جو نیکسٹ پارٹ ہے، نیکسٹ پارٹ کیا ہے بھائی کہ اللہم اغسلنی، اللہم اغسلنی. اللہم کا سب کو مطلب پتہ چل گیا. اغسلنی کا مطلب کیا ہے؟ اغسلنی کا مطلب ہے کہ او اللہ واش فرام می مائی مسٹیکس، کہ دھو دیجئے. پہلے کیا تھا؟ اسکرب. نقینی کا مطلب تھا اسکرب، صرف دھونے سے داغ نہیں جاتا، اسکرب کرنا پڑتا ہے، رگڑنا پڑتا ہے. اب دوسری دعا کے جو تیسرا حصہ ہے نا، وہاں پر ایک سلنی کا لفظ ہے. اس کا میننگ کیا آتا ہے؟ کہ واش می کس چیز سے، کیا چیز سے، کس چیز سے دھونا ہے؟ من خطایا، فرام مائی مسٹیکس. من کا مطلب کیا ہے؟ فرام. واش می فرام مائی مسٹیکس. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب نیکسٹ پارٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، بالمائی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے وسلجی، اور نیکسٹ ورڈ ہے والبرد. اب بالمائی کا مطلب کیا ہے؟ ود واٹر، کہ پانی سے دھو دیجئے. وسلجی کا مطلب کیا ہے؟ ان کلاسیکل عربک اس کا مطلب ہے سنو. ٹھیک ہے. پہلے کیا بات کی گئی کہ دھو دیجئے مجھے میری خطاؤں سے، کہ میرے ذات کے اوپر جو میری خطاؤں کی وجہ سے اثر آیا ہے نا اس کو دھو دیجئے. اب کس سے دھونا ہے؟ یہ بڑی دور طلب بات ہے. پانی کے ساتھ، با کی وجہ سے کیا ہے؟ ود واٹر، وسلجی اور سنو کے ساتھ، والبرد اور آئس کے ساتھ. ان کلاسیکل عربک سلج اور برد کا مطلب کیا ہے؟ سلج کا مطلب ہے سنو اینڈ برد کا مطلب ہے آئس. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس دعا کے اندر پانی کا تو سمجھ میں آتا ہے، سنو کا اور آئس کا ذکر کیوں کیا گیا؟ کیوں ذکر ہے؟ میں نے آپ کو کیا کہا ہے کہ اس پوری دعا کے اندر امیجری ہے. پہلے پارٹ میں کیا تھا؟ جب ہم مشرق اور مغرب کے درمیان کے فاصلے کی بات کر رہے ہیں اور اپنی خطاؤں سے اپنے فاصلے کی بات کرتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جیسے آپ نے فاصلہ پیدا کیا مشرق اور مغرب کے درمیان، ویسے فاصلہ پیدا کر دیجئے میرے اور میری خطاؤں کے درمیان. پھر دوسرا پارٹ کیا ہے کہ اسکرب کر دیجئے، جیسے کہ اسکرب کیا جاتا ہے سفید کپڑے پر سے داغ کو. ٹھیک ہے.
سفید کپڑے پر سے داغ، اب سفید ہی کیوں، کوئی اور کلر، کسی اور کلر کے کپڑے کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سفید کلر کے کپڑے کے اوپر داغ آسانی سے نظر آ جاتا ہے، ہلکا سا بھی ہونا تو نظر آتا ہے سفید کے اوپر داغ. اور سفید کی ایک اپنی چمک ہوتی ہے، اگر اس کے اوپر کوئی داغ نہ ہو تو اجلا ہوا ہوتا ہے وہ، اور جب اس کے اوپر داغ آ جاتا ہے تو اس کی جو اس کا جو اجالا ہے، اس کی جو چمک ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ماند پڑ جاتی ہے. ایسا ہی ہے. اب دوسرے پارٹ میں کیا ہے کہ اسکرب کر دیجئے، جیسے کہ اسکرب کیا گیا جاتا ہے ایک کپڑے کو، سفید کپڑے کو جس پر داغ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ پارٹ میں کیا ہے کہ اے اللہ دھو دیجئے مجھے میری خطاؤں سے، پانی کے ساتھ، سنو کے ساتھ اور آئس کے ساتھ. بتائے جب ہم گناہ کرتے ہیں، ہم خطائیں کرتے ہیں، میں نے کیا کہا تھا، ہم چٹان سے نہیں ٹھوکر کھاتے، ہم چھوٹے کنکروں سے ٹھوکر کھاتے ہیں اور گر جاتے ہیں. ہم نے جب ایک خطا کی، کچھ ایسا کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہوگا؟ وہ ہمیں کس چیز تک لے کر جائے گی؟ ہیل فائر تک، جہنم تک. وہ ہماری خطا. ایسا ہی ہے. اب جتنی زیادہ خطائیں بڑھتی جائیں گی، جتنا خطاؤں کا لیول انکریز ہوتا جائے گا، اور کچھ ہوتی ہیں خطائیں جو ایک عام لیول کی ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں اس سے بڑے لیول کی ہوتی ہیں. جیسے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں چائے کا کپ ہے اور آپ نے اس چائے کے کپ سے کچھ ڈراپس فرش کے اوپر گر گئے ہیں، تو آپ سے غلطی ہو گئی، آپ اس غلطی کو کلین کر سکتے ہیں، سارٹ آؤٹ ہو جائے گا معاملہ، ٹھیک ہے. یعنی ایک سمپل سی غلطی تھی جو کہ کلیئر ہو گئی. دوسری جگہ پر آپ کے ہاتھ میں ایک چائے کا کپ ہے گرما گرم، اور آپ وہ کسی انسان کے اوپر جا کر چائے گرا دیتے ہیں، چائے کا ایک کپ، اس کا کیا ہوگا؟ اس کی اسکن جل جائے گی. کیا آپ اس خطا کو ایزیلی پیچھے موڑ سکیں گے؟ کیا آپ اس داغ کو فوراً سے پیچھے موڑ سکیں گے؟ نہیں. آپ نے فرش کے اوپر جائے کے قطرے گرائے تو اس کا امپیکٹ الگ تھا. آپ نے کسی انسان کے اوپر گرما گرم چائے گرا دی، اس کی اسکن جلا دی، اس کو نقصان پہنچایا، اس کے لیے ضرر کا سبب بن گئے آپ، تو اس کے لیے آپ کو انٹینس لیول کی پنشمنٹ پھر ملے گی. اگر آپ سے چائے کے قطرے گر گئے ہیں تو زیادہ سے زیادہ مدر کی ڈانٹ پڑ سکتی ہے. اگر آپ نے چائے کسی کے اوپر اس طرح سے گرا دی ہے تو پھر اس سے نیکسٹ لیول ہے پنشمنٹ کا. اور اگر کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس سے انٹینس لیول ہے پنشمنٹ کا. ہم خطاؤں کے لیول سے آگے جو ہماری خطاؤں کی پنشمنٹ ہے نا، اس کے انٹینس لیول کی طرف جا رہے ہیں، یعنی کہ پنشمنٹ کی انٹینسٹی بڑھ رہی ہے. آپ دیکھو تو واٹر جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ فارم نہیں ہے، یعنی کہ سمپل پانی ہے. جب آپ سنو کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کا نیکسٹ ورژن ہے پانی کا. جب آپ آئس کی بات کرتے ہیں تو یہ اس کا نیکسٹ سولڈ ورژن ہے، ٹھیک ہے. تو اب نیکسٹ پہلے سمپل، پھر اس سے انٹینس، پھر اس سے انٹینس. صحیح ہو گیا. سیم از دا کیس جب ہم خطائیں کرتے ہیں تو ہماری جو جہنم کی پنشمنٹ ہے نا، جہنم میں پھر جو سویئر انٹینس ہیٹ ہے نا، جو شدت کی ہیٹ ہے، اس کی جانب ہم جا رہے ہوتے ہیں. اور اس امیجری کے اندر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم نے اپنی خطاؤں کو اتنا ایزی نہیں لینا. یہاں پر اب میں ایک لائن لکھنے لگی ہوں کہ our mistakes, our slip ups، ٹھیک ہے، ہماری خطائیں leads us to the hellfire، ٹھیک ہے. more severe mistakes leads us to the sphere intense heat. ہر پنشمنٹ کے لیے الگ لیول ہے نا. جہنم میں ہر جگہ کی آگ ایک جیسی نہیں ہوگی، الگ الگ طرح کی ہوگی. اور اب اس پوری دعا کے اندر جو امیجری تھی میں اس کے پارٹس لکھنے لگی ہوں. فرسٹ پارٹ ہے جس میں بات کی جا رہی ہے ڈسٹینس فرام مسٹیکس. ڈسٹینس فرام مسٹیکس یعنی خطاؤں کے اور ہمارے درمیان فاصلہ. اس کا ایک سیکنڈ پارٹ ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اسکرب آف دی اسٹینس، کہ جو داغ لگ چکے ہیں. یہ کیا ہوا؟ اسکرب آف دا اسٹینس آف مائی مسٹیکس. سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ جو آفٹر افیکٹ ہے، یہ اسٹین کیا ہے؟ میں نے پہلے بتایا ہے
دس از دا آفٹر افیکٹ. کہ خطا تو کر لی، خطا کے بعد ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس خطا ہو گئی ہے تو سمپل سی بات ہے، اس کا ایک آفٹر افیکٹ بھی ہے، اور وہ ایک داغ چھوڑ چکی ہے خطا آپ کے دل کے اوپر. آفٹر افیکٹ. اب آپ نے وہ خطا تو چھوڑ دی، لیکن اس کے آفٹر افیکٹ کا تو آپ نے کوئی چھیڑا ہی نہیں ہے، اس کا تو کوئی علاج نہیں کیا. تو پھر اس آفٹر افیکٹ کا کیا ہوگا؟ یہ جو سٹینز ہیں نا، یہ آپ کو لیڈ کر جائیں گے جہنم کی طرف، اور جس لیول کا سٹین ہوگا اس لیول کی انٹینس پنشمنٹ ہوگی. تو اب جو نیکسٹ پارٹ ہے اس دعا کا، اب میں نا یہاں پر یہ پارٹ جو ہے وہ مائنس کر کے تو ریز کر کے تو لکھنے لگی. تھرڈ پارٹ میں کیا ہوگا اب کہ پروٹیکٹ می فرام دا کانسیکوینسز. مینز ریزلٹس آف سٹینز. جو سٹینز لگ چکے ہیں دل کے اوپر، اب ان کا کوئی رزلٹ تو ملنا ہے، اب اس کا کوئی آخر مقام تو ہے، اور جس لیول کی خطا ہے اسی لیول کی انٹینس پنشمنٹ ہوگی. تو آپ نے اگر دوبارہ سے آپ چاہے کسی کے اوپر نہیں گرا رہے، لیکن آپ کے دل کے اوپر تو سٹین لگ چکا ہے، آپ نے خطا تو کر دی ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ اپنے دل کو صاف کرنا ہے، اور صاف کرنے کے لیے کیا ہے؟ استغفار. ٹھیک ہے. ایک امام تھے جن سے پوچھا گیا کہ ہمیں کون سا ذکر پہلے کرنا چاہیے، تسبیح کرنی چاہیے یا استغفار کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا کہ ایک کپڑا ہے، اگر اس کے اوپر داغ موجود ہے تو کیا آپ اس کپڑے کے اوپر موتی لگائیں گے یا پہلے اس داغ کو صاف کریں گے؟ تو جواب کیا تھا کہ پہلے اس داغ کو صاف کیا جائے گا، دین اس کے اوپر موتی لگائے جائیں گے کپڑے کی زینت کو بڑھانے کے لیے. ہمارے دل کے اوپر، ہمارے وجود کے اوپر، ہماری روح کے اوپر ایسے بے شمار داغ لگ چکے ہیں ہماری خطاؤں کے. ہم نے اب ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اور اللہ سے التجا کرنی ہے کہ اے مالک، یہ جو خطائیں ہیں، کچھ خطائیں ایسی بھی ہوں گی جن کا آپ کو پتہ ہوگا، آپ کے علم میں ہوں گی جو آپ سے ہو گئی ہیں، اور کچھ خطائیں ایسی بھی ہیں جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کے سلپ اپس ہیں، بائی ایکسیڈنٹ ہو گئی، آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کتنی انٹینس تھی، بٹ وہ ایک سٹین آپ کے دل کے اوپر چھوڑ گئی ہیں. آپ اس خطا سے تو دور ہو گئے، آپ نے دوبارہ اس کو ریپیٹ نہیں کیا، بٹ اس سٹین کا بھی آپ نے کچھ نہیں کیا. وہ سٹین آفٹر افیکٹ تھا. ایک ہر جو کاز ہوتی ہے نا اس کا ایک افیکٹ ہوتا ہے، تو خطا آپ کی کاز تھی، اس کا افیکٹ کیا تھا؟ وہ سٹین. اب جب وہ سٹین ہے تو اس سٹین کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے؟ پنشمنٹ، جہنم. اور پھر جو انٹینس لیول ہے نا، یہ جو پانی، اس کے بعد برف، اور اس کے بعد آئس، ٹھیک ہے، واٹر ٹو سنو اینڈ سنو ٹو دا آئس، یہ جو پروگریشن ہے، یہ جو ایک پیٹرن رسول اللہ علیہ صلاۃ والسلام نے اس دعا کے اندر ہمیں بتایا. اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جیسی جیسی ہماری سٹینز انٹینس لیول کے ہوں گے، جیسی ہماری خطائیں انٹینس لیول کی ہوں گی، ویسی ہماری انٹینس لیول کی پنشمنٹ بڑھتی جائے گی. ویسے انٹینس ہیٹ کے پوائنٹ میں جو جہنم میں اب ہر جگہ پر سیم ہیٹ نہیں ہے، ہر طرح کی خطا کے لیے، گناہ کے لیے، سیئات کے لیے الگ الگ سزا ہے. تو جیسی سزا، جیسا عمل ہوگا اس کے مطابق کی سزا ہوگی. اگر عمل کسی کو بہت زیادہ تکلیف پہنچانے کا تو پھر جہنم میں اسی تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا. یہاں پر آپ اس کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. یہاں پر آپ کی یہ پہلی دعا فرسٹ اوپننگ سپلیکیشن مکمل ہوتی ہے. اس کو یاد کر لینا ہے، ایک دفعہ اپنی وائس میں ریکارڈ کر لیں، یا جب میں نے پڑھا ہے تو اس وقت اس کو 1-2 دفعہ سن لیں، 3-4 دفعہ سن لیں، وہ آپ کو یاد ہو جائے گی. اور ان میننگس کو یاد رکھیں، اس کے امپیکٹ کو یاد رکھیں، تاکہ جب آپ دعا یہ پڑھیں نا تو دعا مانگنے والی چیز، پڑھنے والی چیز نہیں ہوتی، مانگنے والی چیز ہوتی ہے. آپ اس کو دل سے پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ کے دل کا وہ جذبہ اس کے اندر شامل ہو رہا ہو، آپ دل سے اس چیز کو چاہ رہے ہو، اور آپ کی خطاؤں کے درمیان فاصلہ پیدا ہو جائے. آپ کے دل کے اوپر جو سٹینز لگ چکے ہیں ان کو اسکرب کر کے صاف کر دیا جائے، اور آپ سے آپ کی خطاؤں کو دھو دیا جائے. کیونکہ جب وہ بچیں گی ہی نہیں، جب ان کے داغ بھی نہیں بچیں گے، جب وہ خطائیں سے آپ کا فاصلہ بھی ہو گیا، یعنی آپ ان سے دور ہو گئے، آپ کی کراہت پیدا ہو گئی ہے آپ کے دل میں ان کے لیے، اب آپ کے اندر انکلائنیشن نہیں ہے ان چیزوں کے لیے جس کے لیے پہلے تھی. پھر جو سٹینز پہلے ان کی وجہ سے لگ چکے تھے وہ بھی اسکرب آف کر دیے جا چکے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کو واش کر دیا جا چکا ہے، اور کوئی کانسیکوینس نہیں ہے، کوئی آفٹر افیکٹ نہیں ہے، اور کوئی قربت نہیں ہے خطا کے ساتھ. تو سارا معاملہ حل ہو گیا ایک دعا کے ساتھ، اور اتنی خوبصورت امیجری ہے اس کے اندر. کل انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو اوپننگ سپلیکیشن ہے وہ سٹارٹ کریں گے. جزاکم اللہ خیر، فی امان اللہ.